बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे मालूमाती सिलसिले बच्चियों की तरबियत में, जिसमें तिलावत भी होगी, कलाम भी होगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें हम आपके साथ करेंगे, बहुत सारा सीखने सिखाने का सिलसिला होगा। हमारे साथ रहिएगा, मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बैठे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह बहुत सारी बरकतें मिलने वाली हैं। हमारे साथ प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी मुनियाँ हैं, आपको कुरान करीम की तिलावत भी सुनाएंगी, कलाम भी सुनाएंगी। सबसे पहले शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में एक कलाम, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी नबी हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बरोज़े जुमा मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों, देखते हैं जी भाई कौन सुना रहा है। सबसे पहले हम सीधे हाथ से शुरू करेंगे। कौन सी मुन्नी हमें कुरान की तिलावत सुनाएगी? आप सुनाएंगे। कौन सी सूरत याद है बताइए? कुल हु अल्लाहु अहद। इस सूरत का नाम क्या है? सूरत का नाम तो कुल हु अल्लाह नहीं है। किसको पता है? दो बच्चों को पता है, 3 बच्चियों को मालूम है। आप बताइए, इनको माइक दें जरा, सीधे हाथ से दें जी, बैठे इखलास जी। सूरतुल इखलास। हाँ, ये जिसको हम कहते हैं ना सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, इस सूरत का नाम क्या है? सूरतुल इखलास। सूरह इखलास। क्या है? सूरह इखलास। जी हाँ, सूरतों के नाम भी हमें याद होने चाहिए, जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, इस सूरत का नाम सूरह फील है। ठीक है, तो कुल हु अल्लाहु अहद से जो सूरत शुरू होती है उसका नाम है सूरह इखलास। हमारी छोटी सी गुड़िया सूरतुल इखलास की तिलावत सुनाएंगी। जी बेटा, तवज्जो के साथ जब कुरान की तिलावत की जाए तो तवज्जो से सुनना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। जी बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु अजीम। अजीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरफ की टीम से भी एक सूरत की तिलावत सुनते हैं। ये छोटी सी गुड़िया है, मुस्कुरा रही हैं। आप सुनाएंगी? आप सुनाएं, चलें आप सुनाएं। आप भी नहीं सुनाएंगे, फिर कौन सुनाएगा? वो कोने वाली गुड़िया। जी बेटा, आप सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ نصر کی تلاوت سنا رہی ہیں ماشاءاللہ. سورہ نصر کی تلاوت ہماری باجی نے سنائی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن ذوق و شوق سے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں، اب اپنے پروگرام میں شامل کریں گے پیارا سا کلام. دیکھتے ہیں ہماری بچیاں ہمیں کیا سنا رہی. جی بھائی، کون سنائے گا کلام؟ کوئی بھی نہیں سنائے گا؟ یہاں سے تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی. یہاں سے ہیں، 2 ہاتھ ہیں. جی چھوٹی سی گڑیا ہے، دیکھتے ہیں کون سا کلام سناتی ہے. جی بیٹا. نور والا آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جب جب تلک کے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تب تلک کے دشم ملادت ہم ملاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جب جب تلک کے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بھائی، اور کون سنائے گا کلام؟ ایک کلام وہ شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے تو ٹیم اے سے تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی. ٹیم بی سے آپ سنائیں گی بھائی؟ ان کو دیجئے. کون سا کلام سنائیں گے؟ میری الفت. میری الفت سنائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، پڑھیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں جس کا نام ہے بچیوں کی تربیت. اس پروگرام میں الحمدللہ، اس پروگرام کی ابتدا میں الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی، کلام بھی بچیوں نے شامل کیے. بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہمارا جاری ہے. آئیے ایک سیگمنٹ شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سبق اور باتیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور جو سبق ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا جو آپ کہہ لیجیے کہ ٹاپک ہے یا اس کا جو عنوان ہے وہ ہے حوصلہ افزائی. کیا ہے؟ ہاں، حوصلہ افزائی کرنا، یعنی کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی کے اچھے کاموں پر اس کا حوصلہ بڑھانا. تو یاد رکھیے، اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کسی اچھا کام کرنے پر آپ اسے اپریشیٹ کرو گے، حوصلہ افزائی کرو گے، اس کی ہمت بڑھے گی، وہ اور محنت سے کام کرے گا. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کی کلاس میں کسی بچے کی پوزیشن آ گئی ایگزامز کے اندر،
امتحانات میں پوزیشن آ گئی, فرسٹ پوزیشن آ گئی, سیکنڈ پوزیشن آ گئی, تھرڈ پوزیشن آ گئی, تو بچے نا اس سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیلس نہیں ہونا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہو اس کو؟ کوئی بتائے گا جس سے اس کا مزید ہمت بڑھے, اسے مزہ آئے؟ ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیے بتائیں, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں بتائے گا؟ اے بیٹا نہیں بتائیں گے؟ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمیں بچوں کو جو ہے وہ کہنا چاہیے, ارے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا. یعنی اگر واقعی میں اس نے اچھا کام کیا, آپ کہیں کہ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے, آپ نے تو بہت محنت کی ہوگی, اور امید ہے کہ آپ مزید اگلے امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اچھا پیپر کر کے آئے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ نے تو بہت اچھا پیپر کیا ہے, اور آئندہ بھی آپ کے تو پیپر اچھے ہونے چاہیے, آپ تو بہت محنت کرتے ہو, آپ تو بہت ذہین ہو. ٹھیک ہے, اگر واقعی میں وہ ذہین ہے, محنت کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی. جھوٹ نہیں بولنا ہے اس میں. اگر وہ ذہین نہیں ہے, آپ بولیں گے کہ تم ذہین ہوئے تو جھوٹ ہو جائے گا. اگر اس نے محنت نہیں کی, آپ کہیں گے کہ تم نے محنت کی ہے, تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے سے کیا ہوگا, وہ اور محنت کرے گا, اور کامیابی حاصل کرے گا, اس کا جذبہ بڑھے گا, بڑے کام کرنے کی ہمت پیدا ہوگی. تو جتنے لوگ ہمیں دنیا میں کامیاب ملتے ہیں نا, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ریزن ملتا ہے کہ کسی نے ان کی حوصلہ افزائی کی, اپریشیٹ کیا, ہمت بڑھائی. یا تو وہ والدین ہوتے ہیں یا بھائی بہن ہوتے ہیں. اگر آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں نے اچھا کام کیا ہے تو بھی آپ کو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے. اگر بڑے بھائی بہن ہیں, انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے یا وہ باصلاحیت ہیں, تو آپ کو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے. اگر وہ خوف محسوس کرتے ہیں کوئی بڑا کام کرنے میں, ہمت نہیں کر پاتے, تو آپ کو تھپکی دینی چاہیے کہ آپ ہمت کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ محنت کر کے مزید کامیابی حاصل کرے گا. اور اگر آپ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی, حوصلہ شکنی کر لی, لو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. بچے کہتے ہیں نا, لو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ تو ہر کوئی کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یا یہ کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں ہوگا, یہ نہیں کر سکتا, یہ بچی نہیں کر سکے گی, مجھے پتا ہے, یہ تو پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ تو قرآن ختم کر ہی نہیں سکتی ہے, یہ تو تلاوت کر ہی نہیں سکتی ہے, یہ تو نعت پڑھ ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی اچھا کام ہوتا ہی نہیں ہے ڈھنگ کا, یہ تو امی کا ہیلپ کر ہی نہیں سکتی ہے کوئی کام. تو یہ کسی کو بھی اس طرح سے ڈیموٹیو نہیں کرنا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کا حوصلہ بڑھانا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ اچھے کام کریں گے. اگر حوصلہ شکنی کر دی تو وہ تو پیچھے ہوتا چلا جائے گا, وہ تو اچھے کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس کا جو نقصان ہوگا اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. اور اگر آپ نے حوصلہ افزائی کر لی تو وہ جو آگے بڑھے گا, کامیابیاں حاصل کرے گا, اس اچھے کام میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. حوصلہ افزائی کرنے والے بنے ہمیشہ, حوصلہ شکنی کرنے والا نہیں بننا چاہیے. اللہ پاک ہمیں دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حوصلہ شکنی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک دلچسپ ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہے. ایکٹیویٹی کی صورت میں کچھ لرننگ کریں گے, کچھ سیکھیں گے, کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت ایکٹیویٹی ہے, 4 نہیں 1. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنی ایکٹیویٹی میں. آپ کے سامنے موجود ہیں 4 باکس. پہلے ہم ٹیم اے سے کسی بچی کو بلائیں گے اور کچھ سوال پوچھیں گے. ہم نے دینے ہیں ان کو 4 آپشن. کتنے آپشن دیں گے آپ کو؟ 4. آپ لوگ ریڈی ہو جائیں بھائی. ٹھیک ہے, آپ کو ملیں گے 4 آپشن اور آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایک درست آپشن, اور اس کا جواب ان 4 باکسوں میں سے کسی ایک میں رکھا ہے. آپ نے آنے کے بعد
وہ آپشنز، وہ درست آپشن، وہ درست جو جواب ہوگا ان چاروں میں سے جس باکس میں ہوگا تلاش کر کے ہمیں دکھانا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیلپ ضرور کریں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو کون آ رہا ہے بھائی آپ میں سے؟ کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. چلے بھائی، یہ چھوٹی سی گڑیا ہمارے سامنے موجود ہے اور سامنے آ جائیں. سامنے میں آپ سے پہلے سوال پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا درست جواب بتانا نہیں ہے، اس میں سے سلیکٹ کر کے اس کی تختی ہمیں دکھانی ہے. تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال کیا جا رہا ہے، اس میں 4 آپشن بھی دینے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی کس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنا چاہیے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سیدھے ہاتھ کی، بھائی ناخن جب کاٹتے ہیں نا تو سیدھے ہاتھ سے سٹارٹ کرنا نا، الٹا سے سٹارٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، سیدھے ہاتھ سے سٹارٹ کرنا ہے. اب سیدھے ہاتھ کی کون سی انگلی کا ناخن سب سے پہلے کاٹیں گے؟ ٹھیک ہے، آپشن سنیے. پہلا آپشن ہے سب سے چھوٹی انگلی. سب سے چھوٹی انگلی کون سی ہے بھائی؟ دکھائیں. یہ والی؟ ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 شہادت کی انگلی. شہادت کی انگلی کسے کہتے ہیں؟ شہادت کی انگلی آپ کے پاس نہیں ہے؟ شہادت کی انگلی ہے ماشاءاللہ. اچھا، نمبر 3 انگوٹھے سے اسٹارٹ کرنا ہے. انگوٹھا آپ کے پاس ہے؟ انگوٹھا آپ کے پاس ہے بیٹا؟ انگوٹھا انگوٹھے سے اسٹارٹ کرنا ہے. اور نمبر 4 آپشن ہے بیچ والی انگلی سے. بیچ والی انگلی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بیچ والی انگلی ہے. ٹھیک ہے، بیچ والی انگلی سے جو سب سے بڑی ہوتی ہے نا، عام طور پر یہ بیچ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سیدھے جو سب سے بڑی انگلی ہے وہ بیچ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے یا تو سب سے چھوٹی انگلی سے اسٹارٹ کرنا ہے، یا شہادت کی انگلی سے اسٹارٹ کرنا ہے، یا انگوٹھے سے اسٹارٹ کرنا ہے، یا بیچ والی انگلی سے اسٹارٹ کرنا ہے. چلے بھائی، اب آپ نے جواب نکال کے ہمیں بتا رہا ہے. تلاش جاری ہے، ہم نے کچھ ہیلپ بھی ان کی ہے، آپ کو بتاتے چلیں. اور یہ نکال کر دکھا دی ہے انہوں نے. کون سی انگلی ہے بھائی؟ آپ بھی بتائیے. شہادت کی انگلی. یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شہادت کی انگلی جو ہے اس سے ناخن کاٹنا شروع کرنا چاہیے. ان کا جواب درست ہے. تشریف رکھیے. نیکسٹ یہیں سے بلائیں گے، پھر اس کے بعد 2 بچیوں کو ہم نے یہاں سے بلانا ہے. آئیے بھائی، آپ کون آ رہا ہے؟ آپ کون آ رہا ہے؟ آپ آئیے بیٹا، وہاں کھڑے ہو جائیں گے آپ. سوال ہم پوچھیں گے آپ سے. تیار ہیں سوال کے لیے؟ سوال آپ سے ہے، قرآن پاک میں کس کو مسلمانوں کا کھلا دشمن کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، مسلمانوں کا کھلا دشمن قرآن کریم میں کس کو کہا گیا ہے؟ 4 آپشن آپ کو دیں گے، آپ نے اس میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 جنات، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 جانوروں کو، نمبر 4 پرندوں کو. آپ نے اس کا درست جواب ہمیں تختیوں میں سے نکال کر دینا ہے. ٹھیک ہے، نکال دیا ہے بھائی، سامنے ہی رکھا تھا. لفظ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اسے قرآن نے کیا قرار دیا؟ مسلمانوں کا کھلا دشمن. مسلمانوں کا کھلا دشمن. اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ ہمارا دشمن ہے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو، یہ ہمیں کہتا ہے جھوٹ بولو، یہ ہمیں کہتا ہے والدین کی نافرمانی کرو، یہ کہتا ہے کہ غلطیاں کرو، گناہ کرو، لوگوں کی دل آزاریاں کرو، دھوکہ دو، غیبتیں کرو، چوریاں کرو. ٹھیک ہے، اچھے کاموں سے روکتا ہے، والدین کی بات ماننے سے روکتا ہے، اور سچ بولنے سے روکتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، درود پاک پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے روکتا ہے. تو یہ جن کاموں سے روکے ہمیں وہ کام کرنے ہوتے ہیں، اور جن کاموں کا کہے ہمیں ان سے رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بیٹے تشریف رکھیے، آپ نے درست جواب دیا ہے. اب بلاتے ہیں
ٹیم بی کی باری ہے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے اور کون درست جواب دیتا ہے۔ بچی چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ، جذبہ زیادہ ہے۔ آئیے بھائی، مائک بھی پکڑا ہوا، مائک وہیں رکھ دیں، مائک کی ضرورت نہیں۔ چھوٹی سی گڑیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں، تیار ہیں آپ جواب دینے کے لیے؟ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ذمہ داری لگائی ہے؟ 4 آپشن ہے۔ آپشن آپ کو دیں گے اللہ پاک کے نبیوں تک وحی پہنچانا، آپشن نمبر 2 روح قبض کرنا، آپشن نمبر 3 رزق پہنچانا، آپشن نمبر 4 بارش برسانا۔ تو تلاش جاری ہے، چھوٹی سی گڑیا ہمنا بازی ہے اور درست جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں کچھ ہیلپ بھی کر دیا کرتے ہیں تاکہ یہ درست جواب نکالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت سارے جوابات ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر اردو میں لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات مشکل اردو بھی ہوتی ہے۔ تلاش جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب نکال کر آتی ہیں۔ سوال ہم نے پوچھا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کیا کیا کام ہے؟ ان کے 4 آپشن ہم نے ان کو دیے ہیں، وہی پہنچانا، روح قبض کرنا، رزق پہنچانا، بارش برسانا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب نکالتی ہیں، دکھائیے ذرا۔ ہماری ہمنا باجی نے جواب نکال کر دیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری، ڈیوٹی کیا ہے؟ جی ہاں، روح قبض کرنا اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمنا باجی آپ کا جواب بالکل درست ہے، لائیے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ اگلا سوال، اور ہماری اگلی کون سی گڑیا حصہ لیں گی ہمارے ساتھ؟ آئیے آپ باجی آ جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں باجی۔ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کو آپشن دیں گے اور آپ نے درست جواب ہمیں نکال کر بتانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتوں کی کتاب ہے، نعتیں بھی ہیں، بہت سارے کلام ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اس کتاب کا نام آپ نے بتانا ہے۔ 4 آپشن آپ کو ہم دیں گے۔ نمبر 1 ہدایت بخشش، نمبر 2 وسائل بخشش، نمبر 3 ذوق نعت، نمبر 4 سامان بخشش۔ چلیں بھائی تلاش شروع کر دیجئے اور ہمیں بتائیے کیا درست جواب ہے۔ جی بیٹا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب جو نعتوں کا مجموعہ ہے، ہم نے نام پوچھا ہے، 4 آپشن دے دیے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب ہماری گڑیا نکال کر آتی ہیں۔ انہوں نے ایک جواب نکالا ہے، دکھائیے ذرا کیمرے پہ دکھائیے، دیکھیں بھائی کیا نام لکھا ہے؟ ہدائی کے بخشش۔ ہماری باجی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اپنے دلوں میں عشق رسول اجاگر کرنا چاہتے ہیں، محبت رسول کے جام پینا چاہتے ہیں، عشق رسول کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہدائی کے بخشش آپ کو انشاءاللہ تعالی پلے اسٹور پر بھی اپلیکیشن کی صورت میں مل جائے گا، وہ حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو جو ہے PDF کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے بیٹا، جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے سنتیں اور آداب۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ اپنے سیگمنٹ میں ہم سنا کرتے ہیں سنتیں اور آداب۔ آج جس سنت کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے ایصال ثواب کرنا۔ کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا جو ہے، ایصال ثواب کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایصال ثواب کرنا بھی سنت ہے، یعنی اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب آپ دوسروں کو ایصال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، علم دین حاصل کیا ہے، تو آپ اس کا ثواب جو ہے دوسرے مسلمانوں کو بھی ایصال کر سکتے ہیں۔ وہ زندہ ہوں ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، دنیا سے انتقال کر گئے ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور بہت آسان طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں،
اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جو کلام پاک پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بالخصوص ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتی ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، جو رشتہ دار دنیا سے انتقال کر گئے ان کا نام بھی لے کر اگر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تو ثواب ملے گا ہی، اس کا ثواب اللہ پاک ان کو بھی پہنچا دے گا جن کے لیے ہم ایصال ثواب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔